सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत खूबसूरत रिवायत याद आ गई, आइए जरा उसको सुन ले। इमाम इब्ने हजर मुफ्ती आजम मक्का अपनी किताब में इस रिवायत को लिख रहे हैं। मैं हवाला भी साथ साथ दे रहा हूं ताकि आप अगर देखना चाहें तो देख लें, और मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम मक्का इब्ने हजर लिखते हैं, एक बार हुजूर अपने शहजादे इमाम हुसैन से बहुत प्यार कर रहे हैं। करीब में हजरत सहाबी रसूल जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी बैठे हुए हैं और उनसे मुखातिब होकर आका कहते हैं, जाबिर ये मेरा बेटा हुसैन है। आका क्या कहते हैं? जाबिर ये मेरा बेटा हुसैन है। हालांकि हुजूर के हैं नवासिब, मगर आका उनको फरमाते थे ये मेरे बेटे हैं, और कुरान ने भी उनको बेटा कहा, अबना अना व अबना आकुम। जब ये ईसाइयों से कहा कि ले आओ तुम अपने बेटों को, और हम भी अपने बेटों को ले आए, तो हुजूर अपने बेटों की हैसियत से जिनको ले गए थे वो कौन थे? एक फातिमा का लाल इमाम हसन और दूसरा लाल इमाम हुसैन, दोनों शहजादों को ले गए थे। तो फरमाते थे ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। तो हजरत जाबिर से कहते हैं, जाबिर ये मेरा बेटा हुसैन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। जो इससे मोहब्बत करे अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। और इमाम हुसैन पाक की उम्र कितनी थी? 7 साल से कम की थी। तो हजरत जाबिर से कहते हैं, जाबिर मेरा बेटा हुसैन, उसके घर में जो औलाद पैदा होगी, अभी मौला हुसैन पाक बालिग भी नहीं हुए बज़ाहिर, और हुजूर उनके घर में औलाद होगी उसकी बशारत दे रहे हैं। फरमाते इसके घर में औलाद पैदा होगी और उन औलादों में एक बेटा होगा, उन औलादों में एक बेटा होगा, उसका नाम भी अली होगा, यानी अली इब्ने हुसैन उसका नाम होगा। इसके घर में जो औलाद होगी उनमें एक बेटा होगा, उसका नाम क्या होगा? अली इब्ने हुसैन होगा। बात आगे बढ़ाने से पहले ज़ौक़ की बात करूं, हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? मौला पाक का। जिसके नीचे भी अली है उसके ऊपर भी अली है, जिसका बाबा भी अली है, जिसका बेटा भी अली है। अंदाजा तो फरमाए क्या शान है मेरे मौला की। अल्लाह अकबर। हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ फरमाते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। ए वलियों की शान बयान करने वालों, तुम जिनको मानते हो वो सब वली है। वली गौस पाक वली, गरीब नवाज वली, दाता साहब वली, वारिस पाक वली, शाह बरकतुल्लाह वली, ये सब वली है। इन वलियों की जो जान है उस जान को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। तो कहते हैं, जाबिर ये मेरा बेटा हुसैन है, इसके यहाँ जो औलाद होगी ये गैब की खबर दे रहे हैं। लोग इन रिवायतों का इनकार इसलिए करते हैं कि उन्हें गैब नहीं मानना है, उन गायबों को गैब नहीं मानना है। कहते नबी को क्या खबर कि वो क्या जाने गैब की खबर, वो तू जानता है। तू जानता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अगर नबी गैब नहीं जानता तो फिर कौन गैब जानता? हमारे इमाम से पूछ, मेरा इमाम तो इश्क मस्ती में डूब करके कहता है, और कोई गैब क्या? क्या गैब की बात करता है? और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। जिसकी निगाह से खुदा ना छुपा उसकी निगाह से कौन सा गैब छुप सकता है? तो 12 हुजूर ने गैब की खबर दी। क्या फरमाया? मेरा ये बेटा हुसैन है, इसके यहाँ जो औलाद पैदा होगी उसमें बेटा होगा, उसका नाम क्या होगा? अली। नाम भी बताया, क्या नाम होगा? अली। अब इसका मतलब ये है कि गोया मौला अली का नाम भी हुजूर ने रखा, सैयदा फातिमा का नाम भी हुजूर ने रखा, इमाम हसन का नाम भी हुजूर ने रखा, इमाम हुसैन का नाम भी हुजूर ने रखा, और अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी हुजूर ही रख रहे हैं। क्या फरमाया? मेरा बेटा हुसैन है, इसका बेटा होगा, उसका नाम क्या होगा? अली। ये अली कौन होगा? ए जाबिर, ये अली वो होगा कि क़यामत के दिन ऐलान होगा
سید العابدین کہاں ہے؟ سید العابدین کہاں ہے؟ تو اس وقت کوئی اور نہیں اٹھے گا، وہ میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہی اٹھے گا۔ وہ سید العابدین ہوگا، یعنی عابدوں کا سردار ہوگا، وہ زین العابدین ہوگا، عابدوں کی زینت ہوگا۔ اب بتائیے حضور علیہ السلام، یہ جو امام زین العابدین ہم کہتے ہیں نا، زین العابدین ان کا لقب ہے، سید العابدین ان کا لقب ہے، سید سجاد ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ علی ابن حسین، امام زین العابدین۔ اب آقا آگے کی بات کر رہے ہیں، ذرا اس کو بھی سنیں۔ اللہ اکبر، فرمایا اس زین العابدین کے یہاں، اس زین العابدین کے یہاں اولاد ہوگی، ان میں بھی ایک بیٹا ہوگا۔ ہائے ہائے، اس پر میں کرناٹک والوں کو کبھی نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ۔ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ اتنی بڑی بات سن کر بھی کوئی بولتا ہے یا سنی چپ رہتا ہے۔ حضور اپنے گھر والوں کے پوتوں کی بھی بشارت دے رہے، نام رکھ رہے، پر پوتوں کی بھی بشارت دے رہے، نام رکھ رہے ہیں۔ اور ٹمکر اور قرب جوار سے آنے والے سنی چپ ہیں۔ اگر اس پہ بھی چپ ہے تو پھر میں بھی چپ ہونا چاہیے، مجھے بھی چپ ہونا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ سوچو، ارے ان آقاؤں کے نام پہ تو پتھر بھی بولتے ہیں۔ اہل بیت کا عنوان دیتے ہو، اہل بیت کا عنوان دیتے ہو، اور ایسے چپ چپ اور خاموش خاموش سنتے ہو۔ ارے یہ وہ عنوان ہے چپ چپ سننے والا؟ یہ تیجے کی محفل نہیں، اپنے آقاؤں کے ذکر کی محفل۔ یہ تو خوشی خوشی سننا چاہیے۔ اب سن لیں ذرا، چلیں، آپ کو بولنا ہو بولے، نہ بولنا ہو نہ بولے، میں بات پوری کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے قبلہ قائد، ہمارے امیر محترم تشریف لانے والے، بس کچھ ہی دیر میں حضرت آ رہے ہیں، بات پوری کرنے لگا ہوں۔ جلدی جلدی سنیں۔ یہ میرا بیٹا حسین، اس کا بیٹا علی، علی کی شادی ہوگی تو اس کے گھر میں بھی کچھ بیٹے پیدا ہوں، اور اس علی کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، کئی بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا اور ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد باقر۔ حضور خبر دے رہے ہیں، امام حسین کے یہاں زین العابدین پاک آئیں گے، زین العابدین پاک کے یہاں محمد باقر آئیں گے، یعنی پہلے سے بتا رہے ہیں کربلا تو ہوگا، کربلا کے گنڈے سب کو شہید کر دیں گے، لیکن زین العابدین کو ختم نہ کر سکیں گے۔ نسل حسین کی زندگی کے لیے حسین کا بیٹا کربلا سے زندہ واپس آئے۔ فرما رہے زین العابدین کے یہاں محمد باقر کی ولادت ہوگی، اور پھر فرمایا، اب اس سے بڑی بات بھی، ان کی تو اور بات ہی بڑی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فرمایا اے جابر، وہ جو زین العابدین میرے علی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا محمد باقر، انشاءاللہ تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ کیا بات، یعنی حضور ان کو امام باقر سے ملاقات تک زندگی کی بشارت عطا کر رہے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرت جابر کو زندگی کی بشارت دے رہے، کیا جابر فتنے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، فساد ہوں گے، تلواریں ٹکرائے گی، لیکن تم حیات رہو گے، حسین پاک کو بھی دیکھو گے، زین العابدین کو بھی دیکھو گے، اور میرے پوتے محمد باقر سے بھی ملاقات کرو۔ اے جابر، جب تیری ملاقات میرے پوتے محمد باقر سے ہو، یہ محمد باقر کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق کے والد ہیں۔ اب آقا فرما رہے، او جابر، جب تیری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہو تو اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا پیدا ہونے سے پہلے حضور سلام کہنا۔ ابھی دادا 5-7 سال کے ہیں،
ابا پیدا نہیں ہوئے اور امام باقر کو حضور سلام کہہ رہے ہیں، اور حضرت جابر کو کہہ رہے ہیں تیری ملاقات ہوگی، ہاں یا سب چلے جائیں گے، جابر تم رہو گے، تمہاری ملاقات ہوگی، عمر اتنی دراز ہوگی۔ اللہ کی شان، اللہ نے اتنی لمبی عمر دی حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہ انہوں نے سارا دور دیکھا، امام حسین کا بچپنا، امام حسین کی جوانی، امام حسین کی شادی، پھر کربلا کے حالات بھی گزرے، امام زین العابدین کی جوانی، ان کے حالات۔ اب امام باقر پیدا ہوئے، آپ کی عمر 5-7 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک محلے میں امام محمد باقر کا جانا ہوا۔ جب امام باقر گئے محلے میں اور کسی نے کہا اے محمد باقر، اس محلے میں تمہارے نانا کے صحابی رہتے ہیں اور ان کا نام جابر ہے، کیا تم ان سے ملاقات کرنا پسند کرو گے؟ تو حضرت امام باقر نے کہا کیوں نہیں، میرے نانا کے صحابی ہیں اور میں نہ ملوں؟ اس سے پتا چلا کہ اہل بیت اور صحابہ میں کتنی محبت تھی۔ یہ نفرتوں کے بیج بونے والے سیاہ دل کالے دل والے لوگ بک بک، ان میں تو ایسا تھا، ان میں تو ویسا تھا، یار آپس میں مل رہے ہیں اور تم کیوں جلتے ہو، اور یہاں بھی جلتے ہو اور وہاں بھی جلو گے انشاءاللہ، اور صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں یہاں بھی جل رہے ہو وہاں بھی جلو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر نے فرمایا کیوں نہیں، میرے نانا کے صحابی ہے، میں ضرور ملنے چلوں گا۔ حضرت جابر کی عمر کتنی تھی؟ حضرت امام محمد باقر کے دادا کی عمر سے بھی زیادہ تھی نا۔ حضرت جابر کی عمر امام حسین سے بھی زیادہ تھی، امام محمد باقر کے دادا امام حسین، اور ان کی عمر کتنی؟ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ظاہری طور پر۔ اللہ اکبر۔ جب سواری موڑی امام باقر نے تو حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، داڑھی سفید، سر سفید، اور آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو گھر میں رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ شاگردوں نے کہا حضرت محمد باقر ملنے آ رہے ہیں آپ سے، امام باقر ملنے آ رہے ہیں آپ سے۔ شاگردوں پہ ناراض ہو گئے، کہا وہ کیوں آ رہے ہیں مجھ سے ملنے؟ ارے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کیوں آ رہے ہیں مجھ سے ملنے؟ کہا حضور کیوں؟ ارے مجھے پہلے بتاتے تو ان کو آنے نہیں دیتا، وہ جہاں تھے وہیں جا کر ان سے ملاقات کرتا۔ یہ صحابہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے، اس شان سے محبت کرتے۔ آج لوگ صحابہ کے لیے بک بک کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے ویسا کر، آج لوگ اہل بیت کے لیے بک بک کرتے ہیں۔ یاد رکھو سنیو، نہ ہم گستاخ کے صحابہ کے ساتھ ہیں، نہ ہم گستاخ کے اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ اپنی عمر کا خیال نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ میں صحابی ہوں، ہزاروں میرے شاگرد ہیں، کیا فرمایا خون رسول، خون رسول۔ کہا میں خود چلا جاتا، لیکن اب سنو وہ آ رہے ہیں، مجھے اٹھا کے کھڑا کر رہا۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ وقت کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، مجھے کھڑا کرو۔ اور کھڑے ہوئے اور استقبال کے لیے دروازے پر آئے۔ امام محمد باقر کی عمر تو بہت مختصر سی تھی، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے بظاہر، تو باہر آ کر امام محمد باقر کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کیسے ملے؟ یہ سینے کے بٹن کھولے امام محمد باقر کے، کس نے؟ حضرت جابر نے، اور سینے پر انگلیاں ملی یوں اور یوں مل کر کے سونگھا، اور سونگ کر مسکرائے، سونگ کر مسکرائے۔ لوگوں نے کہا کیا سونگتے ہو؟ سینے باقر کو مل کے کیا سونگتے ہو؟ کہا واللہ جو خوشبو آمنہ کے لال کی تھی، ان کی اولاد میں وہی خوشبو کو سونگ رہا۔ تکبیر
کی شان ہے، کسی میں یا تو علی کا رنگ دیکھو گے یا کسی میں محمد الرسول اللہ کی خوشبو دیکھو۔ شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگے علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور خوشبو سونگنے کے بعد ان کا دامن پکڑا اور قریب کیا، اور قریب کہہ کے ان کے کان میں کچھ کہا، کان میں کہا تو وہ ہنس دیے۔ امام باقر ہنس دیے جیسا کہ ان کی شان تھی، اور دونوں کی ملاقات ہوئی تو چل پڑے۔ ادھر امام باقر سے خادموں نے پوچھا کیا کہا اس بزرگ نے کان میں جو آپ ہنس دیے؟ فرمایا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے نانا کے قدموں میں بیٹھا تھا تو تمہارے نانا نے کہا تھا اے جابر تیری ملاقات میرے پوتے سے ہوگی، حسین کا بیٹا علی، علی کا بیٹا محمد باقر، تو باقر سے تیری ملاقات ہوگی، جب میرے باقر سے تیری ملاقات ہو تو اس کو میری طرف سے میرا سلام پیش کر دینا۔ انہوں نے میرے نانا کا سلام مجھے پیش کیا تو میں خوش ہو کے مسکرا پڑا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے نانا نے مجھے سلام پیش کیا، میرے نانا نے مجھے سلام دیا ہے۔ اور ادھر اللہ اکبر، حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں اب تک زندگی کی گارنٹی تھی، اب تک موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اب تک زندگی کی گارنٹی تھی۔ اب چونکہ میں نے جابر کا سلام، میں نے اب محمد باقر کا سلام، ان کے نانا کا سلام ان تک پہنچا دیا ہے، اب میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اب میرے لیے انتظام کر لو دنیا سے جانے کا۔ پتہ یہ جابر کون ہے؟ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کم و بیش سینکڑوں سال کے بعد آپ کی قبر کھلی، دجلہ کے کنارے آپ کا مزار ہے۔ کہاں؟ سلمان پاک میں، حضرت حذیفہ الیمان کے ساتھ۔ پتہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، قبر کھلی تو وہ قبر جب کھلی ہے تو آپ کی آنکھوں سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جو آسمان کو ٹچ کر رہی تھی۔ کفن بھی میلا نہیں، حالانکہ حضور کے کسی صحابی کا کفن کیا میلا، غلاموں کا نہیں ہوتا تو صحابی کا کیسے؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جابر کے صاحبزادے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ صحابہ کرام کی اہل البیت سے محبت تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور کی اہل البیت سے سچی محبت کریں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن سے محبت کا حضور نے حکم دیا، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت، میری عطرت ہے۔ ان دونوں کا دامن اگر تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بات ہم آپ کو بار بار کہیں گے اور کہتے بھی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، یاد رکھنا اہل البیت سے بہت محبت کرو، اور محبت اہل بیت ہی نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک بات کی طرف اشارہ دے جاتے ہیں، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری کٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سنیو یاد رکھنا، اہل بیت سے بہت محبت کرنا، بہت پیار کرنا، بہت الفت کرنا، لیکن اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنے لگو، کسی بھی صحابی کی توہین کرنے لگو، کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرنے لگو۔ یاد رکھو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ حضور کے صحابہ کی توہین کرے۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے لوگوں، اے میرے غلاموں، میرے صحابہ کے ذکر کے وقت اپنی زبان کو خاموش رکھو، ان کی بے ادبی نہ کرو، جو ان کی توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا، فرمایا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ اس لیے اہل بیت سے بہت پیار کرنا چاہیے، اور یہی تو سنیت ہے، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ، تعظیم صحابہ کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ نے اہل البیت کی محبت کے نام پہ کہنے لگے صحابہ تو ایسا کرتے تھے اور صحابہ تو ویسا کرتے تھے، ایمان پہ خاتمے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی ہو، کیا وہ کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ
सकते। तो जब अगर कोई बंदा वली से दुश्मनी करे तो अल्लाह क्या फरमाता है, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। तब मुझे बताएं, जो वली से दुश्मनी करे तो अल्लाह उसके साथ जंग का ऐलान करता है, तो सहाबी का मर्तबा तो वलियों से भी बड़ा है। अगर कोई सहाबी से दुश्मनी करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका हाल क्या होगा, उसकी बर्बादी क्या होगी। तो याद रखना, अहले सुन्नत का मसलक ये है, हम कभी भी अहलुल बैत के मामले में कोताही नहीं करते, न करने देते, न करने देना चाहते हैं। हमारा मसलक है, हम खुल के बात करते हैं, खिल के बात करते हैं। और आपको बताऊं, हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने तो अहले बैत की मोहब्बत का वो दर्स दिया है, वो प्यार का दर्स दिया। अल्लाह राम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, जबकि बरेली ईद की नमाज पढ़ाते थे, ईद की नमाज पढ़ाने के बाद कभी भी पहले अपने अब्बू का सलाम नहीं किया, अपनी अम्मी को सलाम नहीं किया, अपने उस्ताद को सलाम नहीं किया, बल्कि ईद की नमाज पढ़ाने के बाद सैयदों को ढूंढते थे कि पहला सलाम ईद का अगर किसी को करूंगा तो नबी के बेटे को करूंगा, किसी सैयदजादे को करूंगा। ये हाल था। अल्लाह अकबर। सादात को नजर भी देते थे, नजराना भी देते थे, वो कभी यूं नहीं देते थे बल्कि यूं देते थे। एक बार किसी ने पूछा, सरकार यूं क्यों देते हैं? तो फरमाया, सैयद से मेरा हाथ ऊपर न हो जाए, इसलिए मैं कभी यूं नहीं देता बल्कि यूं नजर पेश किया करता हूं। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन याद रखना, अहलुल बैत की मोहब्बत के पर्दे में कभी सहाबी को गाली मत देना, सहाबा का एहतराम करना, क्योंकि सहाबा भी हमारे हैं, अहलुल बैत भी हमारे हैं। इमाम ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। कहते क्या बात रजा उस चमनिस्ताने लीजिए हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी